बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चंद घंटे कबल जब अडयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की तीनों बहनों का 12 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाला तवील तरीन धरना ताकत के ज़ोर पर उन पर हमला करके ख़त्म करवाया जा रहा था, तो ऐन उसी वक्त इस्लामाबाद में रात गए कुछ हलके ये दावा कर रहे थे कि एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने की पेशकश कर दी गई है। कहा यह जा रहा है कि मुस्तकबिल का सेटअप जिसमें आसिफ जरदारी साहब को अगर सदर ममलकत बनाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राज़ी हो जाए तो इमरान खान साहब की वजारत उज़्मा के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट दे सकती है। लेकिन उससे पहले जो शर्त रखी गई, जिसकी तफसीलात आगे चलकर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए कबूल होगी। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि एक ऐसे वक्त में कि जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक इंतहाई मायूस कुन और जहरीली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको ये लफ्ज़ ये खिताब आलमी मीडिया ने अता किया, जिसके ऊपर डॉन ग्रुप ने इदारिये लिखे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मायूस कुन और जहरीला करार देते हुए, क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस वक्त भी पाकिस्तान के ताकतवर हलके इस बात के ऊपर मजबूर हैं कि वो इमरान खान साहब की गुंजाइश पैदा करें पाकिस्तान के सियासी माहौल के अंदर? ये एक बड़ा सवाल है। रात तकरीबन 3 बजे के करीब अलीमा खान साहबा और इमरान खान साहब की जो दीगर दोनों बहनें हैं, उज़्मा खान और नौरीन नियाज़ी, उनको ज़ोर ज़बरदस्ती ताकत के ज़ोर पर अडयाला जेल के बाहर से उनका धरना ख़त्म करवाया गया। इत्तलात ये हैं कि जनाब ये जो 12 घंटे तवील धरना है, इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो वहाँ पर नहीं पहुँची, उनकी जानिब से उनके साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की जानिब से राब्ते किए गए। उन्हें यह कहा गया कि अडयाला जेल के बाहर इस वक्त जो 50 से 100 के करीब कारकुनान मौजूद हैं, आप उनको अकेला छोड़ दें, आप वहाँ पर ना जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ मौजूद क़यादत ऐलानात करती रही कि जो कुछ रात के उस पहर अलीमा खान साहबा, नौरीन नियाज़ी और उज़्मा खान के साथ हो रहा था, वो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स, रवायती मीडिया तो नहीं दिखा रहा था, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम तक पहुँच रहा था। इसकी कुछ फुटेजेस, कुछ ऐसी मालूमात जो हम तक पहुँची हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं। ये जब शदीद सर्दी में, यानी 10 दिसंबर की सुबह जब शदीद तरीन सर्दी थी, ये वाटर कैनन के ज़रिए इमरान खान साहब की तीनों बहनों के ऊपर हमला कर दिया गया। उस वक्त वहाँ पर कारकुनान की तादाद तकरीबन को 50 से 100 के करीब थी। ये बात मैटर नहीं करती कि कारकुनान कितने थे, ये बात मैटर करती है कि कितनी बहादुरी के साथ वो इस जुल्म व सितम का मुकाबला कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि जनाब निहत्ते कारकुनान खड़े हैं शदीद तरीन सर्दी में वाटर कैनन के आगे भी, और इमरान खान जिंदाबाद के आप सुन सकते हैं, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप एक और एंगल से, सुनिए। खान साहब की बहनों पे पानी फेंका है, हम खवातीन पे पानी फेंका है। ये इस वक्त चल रहा है अडयाला रोड पे, ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये एक और एंगल से, ये पानी देख सकते हैं आप। ये जिस तरह से शदीद तरीन सर्दी के अंदर, शदीद तरीन ठंड के अंदर ये वाटर कैनन का इस्तेमाल इमरान खान साहब की बहनों का धरना ख़त्म कराने के लिए रात तकरीबन 2 से 3 बजे के दौरान के ये मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वहाँ मौजूद क़यादत थी, वो वहाँ सिर्फ एक ही सदा दे रही थी, और जो कारकुनान थे वो एक ही आवाज़ लगा रहे थे कि इमरान खान साहब की बहन को बचाएं, आपा को बचाएं। लेकिन फिरौनों ने वाटर कैनन से इस वक्त जो है वो आपा की तरफ और शदीद पथराव हो रहा है। और ये देखिए इस वक्त
یہ آپ سن سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ رات کی تاریکی کے اندر یہ مناظر آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے. اور پھر اس کے بعد لیٹسٹ خبریں جو ہمارے پاس پہنچیں کہ الحمدللہ عمران خان صاحب کی بہنیں ٹھیک ہیں، کارکنان کے ہمراہ مضبوطی کے ساتھ موجود ہیں، مزاحمت کر رہی ہیں. سینیٹر مشتاق احمد بھی اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے، لیکن بیرسٹر گوہر زرتاج، گل عمر ایوب، اسد کیسر، حماد اظہر، شیخ وقاص اکرم وہ وہاں پر نہ پہنچ سکے، حالانکہ اس بات کا اعلان کیا گیا تھا. اور یہ جناب نورین نیازی صاحب، یہ نورین نیازی صاحبہ، ان کے اوپر بھی جناب بزرگ خواتین پر آدھی رات کو شدید سردی میں اتنا ٹھنڈا پانی، کیا کوئی نارمل انسان یہ کر سکتا ہے؟ اور یہ تمام چیزیں میڈیا نہیں دکھا رہا. یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیے، یہ عمران خان صاحب کی بہن ہے، یہ رات کی تاریکی میں وہاں موجود ہیں کھڑی. یہ دیکھیے، اور وہاں پھر علیمہ خان کارکنان کو حوصلہ دیتی رہیں کہ میرے بچوں گھبرانا نہیں، میرے لیے نہ گھبرائیں، آرام سے کھڑے رہیں، کچھ نہیں، پانی ہے، پانی سے نہیں گھبرانا. اور پھر جتنا ظلم کرتے ہیں عوام کے دلوں میں تمہاری وردی اور تمہارے بوٹ سے نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں. اور پھر جب رات کو تقریباً 3 بجے یہ 3 بجے کے مناظر ہیں، رات کو تقریباً 3 بجے اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں سے واپس روانہ ہیں. یہ تھوڑی دیر پہلے کے مناظر ہیں. اچھا، اسی دوران پھر رات جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا، بے شرمی کی انتہا کی جا رہی تھی، تو اس وقت پاکستانی ٹی وی چینلز کے اوپر مصدق ملک صاحب کی جانب سے ایک دعویٰ سامنے آیا. اور اس دعوے کی روشنی میں جب میں نے کچھ مزید معاملات کو کریدنے کی کوشش کی تو پھر اس قسم کی خبریں سامنے آئیں کہ تازہ ترین آفر پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کی گئی ہے، اور روابط استوار کیے گئے ہیں بیرسٹر اعتزاز احسن اور بیرسٹر گوہر کے درمیان. بیرسٹر گوہر ماضی جن کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق رکھا، اور اسی طرح سے جناب کھوسا صاحب جو کہ بڑے لمبے عرصے سے نظر نہیں آ رہے. اطلاعات یہ بھی تھیں کہ ان کے ساتھ بھی بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے رابطہ کر کے پیپلز پارٹی کا پیغام پہنچایا گیا. لیکن اسی دوران پاکستانی میڈیا کے اوپر ایک بریکنگ نیوز کے طور پر یہ خبر چل رہی تھی کہ الیکشن کے بعد 8 فروری اور 9 فروری 2024 کی درمیانی شب، الیکشن کے بعد جب نتائج آ رہے تھے، جب پاکستان تحریک انصاف نے آل آؤٹ کر دیا پاکستان کی تمام تر سیاسی جماعتوں کو، اور اس کے بعد جب پھر ان کی نشستیں کم کرنے کا عمل شروع ہوا، تو اس وقت الیکشن کی اس رات پیپلز پارٹی نے خورشید شاہ اور ندیم چند کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو حکومت بنانے کی آفر کی تھی. یہ دعویٰ کیا نون لیگ کے رہنما مصدق ملک نے، جہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ تحریک انصاف نے اگر مذاکرات کا عندیہ دیا ہے تو حالات کو نارملائز کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف سے بات ہو سکتی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا، الزام لگایا کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو آگ لگائی ہے، اس آگ کو انہیں خود بجھانا ہوگا. معاملات اس وقت آؤٹ آف کنٹرول ہیں، ان کے اندر اگر کسی قسم کا ٹھہراؤ آ جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. اور پھر یہیں پر انہوں نے انکشاف کیا کہ خورشید شاہ نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو فون کر کے کہا تھا کہ ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ حکومت بنا لیں اور اپنی زیر نگرانی فارم 45 اور 47 کھول کر دیکھ لیں. پھر یہ بھی کہا کہ ندیم افضل چند بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے پاس گئے اور کہا کہ پیپلز پارٹی آپ کو بلا مشروط سپورٹ کرتی ہے، آئیے آپ حکومت بنائیں. ہماری اطلاعات کے مطابق اس وقت بھی یہ سپورٹ بلا مشروط نہیں تھی، شرائط اس وقت بھی رکھی گئی تھیں، اور اسی قسم کی شرائط تھیں جن شرائط کے بدلے پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو ووٹ دیا. اور بلکہ اس وقت تو اس قسم کی شرائط بھی تھیں، عمران خان صاحب کو یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو وزیر اعظم بنانے کی بات تو بعد میں ہوئی تھی. اس وقت بھی وہ مائنس عمران کا ذکر کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے بغیر پاکستان تحریک انصاف حکومت بنائے، جیسا کہ نون لیگ میں نواز شریف کے بغیر نون لیگ نے حکومت بنائی تھی. لیکن آفر اس قسم کی بھی آئی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری کو آپ وزیر اعظم کے لیے ووٹ دیں،
ہم آپ کو صدارت کے لیے ووٹ دیتے ہیں۔ اس پر کچھ ابتدائی بات چیت ہوئی تھی اور وفاقی وزیر آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 2 بار یہ پیپلز پارٹی کی جو پیشکش تھی وہ ٹھکرا دی تھی۔ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف جس نظریے کے اوپر کھڑے ہیں، جس نظریے کے نام پر وہ ووٹ لے کر آئے، وہ اس بات کو ممکن ہی نہیں سمجھتے کہ ایسی کسی بھی صورتحال کے اندر بلیک میلنگ کا شکار ہو کر نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لی جائے، اور خاص طور پر ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب پاکستانی عوام نے انہیں 2/3 سے زائد اکثریت دی، 180 سے زائد نشستیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جھولی میں پاکستان کے عوام نے اس دن گھروں سے نکل کر 3 کروڑ سے زائد عوام نے ووٹ دے کر عمران خان صاحب کی جھولی کے اندر یہ 2/3 سے زائد اکثریت کی نشستیں ڈالی، تو بھلا کس طرح پاکستان تحریک انصاف اس عوامی مینڈیٹ کے اوپر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کر سکتی تھی؟ اور پھر جناب مصدق ملک صاحب نے یہ بھی کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے ایوان میں یہ کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے وزیراعظم کی مذاکرات کی جو پیشکش ہے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ اب ایک عجیب سا جال بنا جا رہا ہے، کئی بیانیے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں، تو پھر انہیں کس بات کا گلہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات نہیں کر رہے، اور یہ گلے کا لفظ اس لیے یوز کیا گیا کیونکہ بیرسٹر گوہر نے کل کچھ اس قسم کے الفاظ استعمال کیے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حکومت بات کرے۔ اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی کو ان کی جو سینئر قیادت ہے اس کو بیرسٹر گوہر صاحب نے اعتماد میں لیا یا نہیں، کیونکہ ان کی عمران خان صاحب سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، نہ کسی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے میڈیا کے پاس اس قسم کی خبریں آئیں کہ وہاں اس قسم کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب رات جب یہ خبریں چل رہی تھیں، اسی دوران ذرائع کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ایک بار پھر پیپلز پارٹی کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو دعوت دی گئی ہے کہ سال 2026 کے پہلے 3 ماہ کے دوران رمضان المبارک کے بعد مسلم لیگ نواز کی جو حکومت ہے اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہمارا ساتھ دے، تحریک عدم اعتماد کے ذریعے شہباز شریف کی حکومت کو گھر بھجوایا جائے، اور اس کے بعد پھر آئندہ 2 برس کے لیے یہ شرط رکھی گئی ہماری معلومات کے مطابق، یعنی اس فروری کے اندر شہباز شریف صاحب کی 2 برس کی مدت جو ہے وہ پوری ہوگی، اور جس آئین اور قانون کی یہ بات کرتے ہیں اس کے مطابق دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ یہ 5 برس کے لیے ناجائز حکومت آئی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ آفر کی گئی کہ 2026 سے لے کر 2028 تک پاکستان تحریک انصاف اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیراعظم کے لیے ووٹ دینے پر آمادہ ہوتی ہے، ان کی حکومت کے اتحادی کے طور پر کام کرتی ہے، تو نہ صرف عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر مشکلات ختم ہو جائیں گی، ان کو ان کی سیاسی سپیس واپس مل جائے گی، اور اگلے الیکشن کے اندر جو کہ اس موجودہ حکومت کی مدت کو 4 برس تک محدود کر کے 2028 میں کرایا جا سکتا ہے، اگلی مدت کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کو آصف زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ مستقبل کے وزیراعظم کے لیے سپورٹ کریں گی، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر آپ ریٹن ایگریمنٹ کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب آئندہ الیکشن کے نتیجے میں وزیراعظم پاکستان ہوں گے اور آصف زرداری صاحب کو صدارت کے عہدے کے اوپر فائز کیا جائے گا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اس قسم کی آفر، اس قسم کی پیشکش چند دن پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کو کی گئی تھی، لیکن اس وقت یہ جو پیشکش ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ان ارکان کو کی گئی جن کی براہ راست عمران خان صاحب تک اس وقت پہنچ نہیں تھی۔ اب تو خیر کسی کی بھی پہنچ گزشتہ تقریباً 1 ماہ سے نہیں ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس مرتبہ یہ پیشکش پاکستان تحریک انصاف کی نسبتاً سینئر قیادت کو کی گئی ہے۔ اگر وہ اس بات کا وعدہ کریں کہ وہ یہ پیشکش عمران خان صاحب تک پہنچا کر ان سے یہ بات منوا سکتے ہیں، تو ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کچھ ایسے حلقوں کی جانب سے جو کہ ان تمام تر معاملات کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں
جن کے ذریعے یہ معلومات ہم جیسے مزدور صحافیوں تک بھی پہنچی، ان کی جانب سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ کیا پاکستان کے طاقتور حلقے ایسی کسی بھی مبینہ آفر جو کہ پیپلز پارٹی اور آصف زرداری کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو کی گئی ہے اس کے راستے میں وہ رکاوٹ نہیں بنیں گے، یا وہ نون لیگ کو گھر بھجوانے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے یا نہیں کریں گے۔ یہ جناب اس وقت کی تازہ تین اور بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔